रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, ज़िम्मेदारान, मेरे बुज़ुर्गों और मेरे भाइयों और प्यारे बच्चों, हम सब आज जो जमा है और जिस मौजू के तहत मैं आपके सामने 5 और 5 10 बातें रखना चाहता हूँ, वो है अल्लाह के दीन की दावत क्यों और कैसे। मेरे भाइयों, इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता कि हम सब उम्मत मुस्लिमा, इनका ही जिक्र हो रहा है कुरान की इस आयत में, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिन्हें लोगों के लिए निकाला गया है। तामुरूना बिल मारूफ, तुम अच्छाई का हुक्म देते हो। व तन्हौना अनिल मुनकर, तुम बुराई से रोकते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। हम सबको इस बात के बारे में ख्याल रखना है कि जब दीन की दावत की हम बात कर रहे हैं तो मतलब अपने इल्म के हद तक, जिसे एक आयत मालूम है वो एक आयत बताएगा, 2 नहीं बताएगा, 10 नहीं बताएगा, यानी जो बताएगा साबित शुदा कन्फर्म बातें ही पहुंचाएगा। और इस चीज़ के अंदर जो दुनिया में इंसान बसते हैं, और आपके और मेरे जैसे इंसान, आबादी दुनिया की 800 करोड़ है, तो इन तक अल्लाह के दीन का पैगाम पहुँचे, ये जिम्मेदारी किसकी है? इस खैरा उम्मा की है, इस बेहतरीन उम्मत की है जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाती है, बुराई से रोकती है। लेकिन सवाल क्या होता है, हम में से हर कोई जो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, अब ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है जो सामने आती है कि भाई मैं किसी से बात करूं, हो सकता है कोई मुझे 2 बात बोल देगा, अब मैं किसी की बात क्यों सुनूं? एक सवाल उठता है ना, क्यों? या मतलब ये कि अगर हम किसी को कोई खैर की बात बताते हैं, भलाई की बात बताते हैं, दीन की तरफ बुलाते हैं, तो हो सकता है कोई ऐसी बात बोले जिसमें हमारा इंसल्ट हो जाए, तकलीफ पहुँचे। तो ये क्यों जानना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से मैं आपको 5 बातें क्यों के मुतालिक बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हम सब अपने कंफर्ट जोन जो होता है ना, भाई मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं किसी को क्यों कोई बात क्यों बताऊँ। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए, कोई वजह चाहिए, तो वो वजह सामने होगी तो हिम्मत पैदा होगी। एक इंसान मुश्किलों के बावजूद, या कोई ऐसी बात है जिसके अंदर हो सकता है कोई कुछ कह सकता है, लेकिन क्यों का जवाब अच्छा है ना, तो आदमी हिम्मत करके बाहर निकलेगा, एक अच्छी बात बोल देगा अपनी ज़ुबान से। एक बात बोलो, हो सकता है वो एक बात से बहुत बड़ा असर होगा, हो सकता है एक बात से किसी का जहन खुल जाएगा, कोई हक की तरफ मुतवज्जा हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। एक आयत से बहुत कुछ हो सकता है। किसने कहा एक आयत में नहीं होता है? एक आयत से पूरी ज़िंदगियां तब्दील होती है। एक आयत किसी ने ऐसे सुन लिया, किसी ने एक आयत ऐसे बता दिया कि किसी की ज़िंदगी का डायरेक्शन चेंज हो गया। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं मेरे भाइयों। लेकिन सवाल क्या है कि आप और मैं, हम सब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके किसी को एक बात क्यों बताएं। मैं क्यों बताऊं भाई? तो बताने के लिए क्यों का जवाब अगर मजबूत अच्छी तरह से पता है तो इंसान इस मुश्किल को पार करके आगे बढ़ेगा। नहीं तो जानने के बावजूद हम नाक नहीं करें। ऐसे ही बहुत से लोग हैं, जिंदगियां निकल जाती, किसी को कुछ नहीं बताते, और नहीं बताने की जब आदत होती है तो अपने बच्चों को भी नहीं बताते। और कैसे बचाएंगे भाई? तौहीद वाले, जो तौहीद वाला है तो उसका खून तौहीद वाला है, तो बच्चे का खून तौहीद वाला हो जाएगा। मतलब तरबियत से ही बनने वाला है ना, वो तौहीद वाला कैसे बनेगा? तरबियत से ही तो बनेगा। लेकिन अगर एक आयत बताने की आदत नहीं है तो बच्चे को भी नहीं बताएगा। आप देखोगे ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गाँव के गाँव तौहीद वालों के थे, लेकिन वहाँ पे आज देखो तो बच्चे उनके मुसलमान और कुरान और सुन्नत पे चलने वाले अहले हदीस दिखने की जगह मुसलमान ही नहीं दिखते हैं। ऐसे भी इलाके हैं और देखा है मैंने। तो कोई खून से ही मामला नहीं हो जाएगा, ये दावत, दीन और तालीम और तरबियत से होता है। तो आइए मेरे भाइयों, 5 वजह हम सब अगर ध्यान देंगे ना, यही याद भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। पहला पॉइंट, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस सही मुस्लिम में है, मन दल्ला अला खैरिन, जो खैर का रास्ता बताता है, फलहु अजरु मिस्ली फाइलिही, उसे करने वाले जितना सवाब मिलेगा। करने वाले को कितना सवाब मिला, उतना सवाब बताने वाले को मिलेगा, सेम। यानी मेहनत करके, कोशिश करके उसको कितना सवाब मिला, करने वाले को उतना सवाब बताने वाले को मिलेगा। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री होती है ना, कि जैसे रियल एस्टेट में कोई प्लॉट बेचना है, कोई दुकान बेचनी है, कोई घर बेचना है, तो जो एजेंट होता है कमीशन वाला, जो एजेंट होता है कस्टमर को लाता है, उसको कितना मिलता है कमीशन? कितना कमीशन मिलता है? हाँ, 2% मिलता है। ठीक है, तो इस हदीस पर गौर करिए। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि बताने वाले को करने वाले का 2%, ऐसा नहीं कहा। अच्छा ये बताओ परसेंटेज क्या निकलता है? इस हदीस को सुनकर आपके जहन में परसेंटेज कितना आ रहा है कि कितना % कमीशन है?
کمیشن کتنا ہے؟ 100 بول رہے ہیں. ہاں کون اگری کر رہا ہے؟ 100 بالکل صحیح, 100% کمیشن. حدیث سنیے پھر سے, من دل علی خیر, جو خیر کا راستہ بتاتا ہے, فلہ اجر مثل فاعلہ, اسے کرنے والے جتنا ثواب ملے گا, کرنے والے جتنا ثواب. میرے بھائیوں, ایک تو وہ نیکیاں ہیں جو ہم سب کر رہے ہیں الحمدللہ, اب نماز پڑھے, ایک ایک نیکی ذرہ ذرہ گنا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن ترازو میں, میزان میں, ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی, دوسری طرف ہمارے سارے گناہ ہوں گے. اب سوچو کہ خود تو نیکی کرنا ہی ہے, لیکن اپنی نیکی کے ساتھ اگر ہم اس اللہ کی دی ہوئی زبان کو استعمال کریں, ایک بات کسی کو بتا دیں, ایک آیت بتا دیں, ایک حدیث بتا دیں, تو کیا ملنے والا ہے ثواب؟ جتنا اسے کر کے ثواب ملا اتنا ثواب ہمیں بتا کے ملے گا. 2% نہیں, 5% نہیں, 10% نہیں, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اتنا ثواب, جتنا ثواب اسے ملا اتنا ثواب ہمیں ملے گا. پہلا پوائنٹ یاد رہے گا, کمیشن یاد رکھ دیتے ہیں. کمیشن یاد رکھنے کے لیے, کیوں؟ کیونکہ کل شیطان کہے گا ارے تم کیوں منہ کھولنا چاہتے ہو, تم اپنا چپ چاپ بیٹھو, اپنے کام سے کام رکھو, کسی کو کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے بتانے کی بھائی؟ کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ بتائیے. پہلی وجہ آ چکی ہے, کیا وجہ ہے؟ کمیشن. کمیشن چاہیے بھائی ہمیں. فری میں کوئی کام کر رہا ہے, آپ فری میں بتانے والے ہو, کچھ نہیں ملنے والا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. پورا اللہ کی طرف سے, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. بہترین انعام ہے, بہترین انعام. وہ محنت کر کے اس کو ملا. کاربن کاپی ہوتی ہے نا, یہ تو کاربن کاپی بھی نہیں, کاربن کاپی تو پھر بھی کم درجے کی ہوتی ہے. جتنا اسے ملا اتنا ثواب آپ کو ملے گا آپ کے اکاؤنٹ میں. ہاں. نمبر 2, دوسرا پوائنٹ, صحیح بخاری میں حدیث ہے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا, اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے, خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ, سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. مطلب سرخ اونٹ ہوتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے. آپ کو پتا ہے سرخ اونٹ کسے کہتے ہیں؟ سرخ اونٹ کون بتائے گا؟ سرخ اونٹ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک ہوتے ہیں اونٹ. اونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ شپ آف دا ڈیزرٹ کہتے ہیں, کہ بھئی کشتی, پورا ریگستان پار کرنے کی کشتی ہے, اونٹ ہے. لیکن اونٹ میں فرق ہوتا ہے, سب اونٹ ایک ٹائپ کے نہیں ہوتے. سرخ اونٹ اعلیٰ نسل اونٹ کی, اعلیٰ نسل, بہترین نسل, ریڈش ٹائپ کا کلر ہوتا ہے. اس کی فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا سرخ اونٹ. اب اگر کسی کے پاس اچھا اونٹ ہے, یعنی کہ بہت معتبر سواری ہے, معتبر سواری ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جمع کے سیغے کے ساتھ بتایا, خیر لک من حمر النعم, سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. اب اگر کوئی ایک آج کا انسان ہے, وہ ہو سکتا ہے اسے اونٹ کی بات اتنا زیادہ کنیکٹ نہ ہو کہ بھئی آپ کے پاس سرخ اونٹ ہوتا تو آپ کیا کرتے. بھئی آج کی ہماری سواری ہے گاڑی, کار. اب گاڑی میں فرق ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے مرسیڈیز گاڑی ہے, ایک ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی گاڑی ہے. دونوں گاڑی سیم جسے ہوتی ہے. تو آپ سوچو, آپ کے گھر کے باہر بہت ساری مرسیڈیز کھڑی ہے. ہاں, اس سین سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے. یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. ابھی آج کے زمانے کی ہماری سواری مرسیڈیز سے ہم سب سمجھ رہے ہیں, اس کے اندر جو پیغام دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مادی چیز کی مثال دی, فزیکل چیز کی مثال دی, کہ فزیکلی ایک آدمی دیکھ سکتا ہے کہ یہ اونٹ ہے, یہ سرخ اونٹ ہے. اونٹوں سے بہتر ہے ایک انسان کو اللہ تمہارے ذریعے ہدایت دے دے. تو مطلب دوسرا پوائنٹ ہم لوگ کیا یاد کرتے ہیں؟ ابھی یاد کرنا ہے نا, کیونکہ دیکھیے شیطان سے تو ہر انسان کو لمحہ لڑنا ہے. اور آپ اپنے پڑوسی سے بات کر رہے ہو, اپنے دوست سے بات کر رہے ہو, ملنے والے سے بات کر رہے ہو. بھئی درس و اجتماعات تو بہت ہوتے ہیں. ہاں, ویڈیوز یوٹیوب پہ بھری پڑی ہے, کتابیں کتنی ساری پڑھی ہوئی ہے. پڑھنے والوں کی کمیاں ہیں. یوٹیوب پہ ویورز ہے جو بے حیائی, برائی, فلمیں وغیرہ وہ سب دیکھنے والے بہت لوگ ملتے ہیں. ہمارے دینی پروگرام دیکھنے والے کم لوگ ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمارے جو عوام ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, ہر آدمی اگر ایک ایک آیت بتانا شروع کر دے. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث, بلغوا انی ولو آیا, پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. مطلب ایک آیت معلوم ہے تو ایک آیت پہنچا دو. اچھا, ایک اور حدیث کو ہم ساتھ میں جوڑتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اتقوا النار ولو بنصف التمر, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو چاہے آدھا کھجور ہی دے کر کیوں نہ ہو. مطلب آدھا کھجور تو دو بھائی, آدھا کھجور تو دے دو. آدھا کھجور دوں گے تو نہ دینے والوں میں سے اب دینے والے بن گئے. اب گاڑی سٹارٹ ہو گئی. سٹارٹ کرنا بہت ہے مشکل کام ہوتا ہے. ایک بار گاڑی سٹارٹ ہو گئی تو آگے اور بہت چلا سکتے ہیں. آدھا کھجور تو دے دو. اس کا کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ صرف کھجور دے سکتے ہیں صدقے میں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟
کہ صرف کھجور دے سکتے ہیں صدقے میں؟ نہیں، آپ کے پاس کھجور ہے تو کھجور دو، آپ کے پاس کھانا ہے تو کھانا دو، آپ کے پاس پیسے ہے تو پیسے دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ معنی نکلتی ہے نا۔ اب یہاں پر وَلَوْ بھی آیا، پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ صرف آیت پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں، حدیث پتہ ہے تو حدیث پہنچاؤ۔ کبھی کبھار آیت بھی نہیں معلوم ہے، آیت کا ترجمہ معلوم ہے، آپ نے ترجمہ پہنچا دیا۔ کبھی کبھار ایک حکم معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو ایک چیز پتا چلا، ایک حکم پتا چلا کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، بھائی مجھے پتا چلا، میں نے درس میں سنا ہے، آپ کو ایک حکم پتا چلا، آپ نے وہ بات پہنچا دی۔ لیکن کنفرم بات پہنچانا اپنی طرف سے بنا کر کے پہنچائیں گے تو فائدہ نہیں ہونے والا، الٹا نقصان ہو جائے گا۔ یعنی گاڑی میں ایکسیلیٹر بھی چاہیے اور بریک بھی چاہیے، یعنی کہ گاڑی صحیح چلنے کے لیے اس میں ایکسیلیٹر بریک دونوں چاہیے۔ کسی کی گاڑی میں صرف ایکسیلیٹر ہی ایکسیلیٹر ہوتا ہے، اور کسی کی گاڑی میں شاید بریک ہی بریک لگے ہوئے ہیں اور کچھ ایکسیلیٹر ہے ہی نہیں اس کے اندر، ایسی بھی گاڑیاں ہیں، دیکھیے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ جی مطلب بات تو سمجھ رہے ہیں نا مثال سے۔ ایک بار میں نے یہی درس کہیں پہ دیا تھا، تو درس کے بعد ایک بھائی مل کے آئے، بولے ایسی گاڑی ملتی کہاں ہے؟ تو یہاں کون سی گاڑی کی بات ہو رہی ہے؟ آپ لوگ امید کرتا ہوں بات سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو 2 پوائنٹ ہو گئے، پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ کمیشن، ہاں، اور دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ یاد رکھنے کے لیے صرف ہم نے ایسے رکھا ہے تاکہ یاد ہو جائے بس، کیونکہ یاد کیا ہوتا ہے؟ درس سن کے گئے گھر پہ اور اس کے بعد میں یاد نہیں آ رہا ہے کہ کچھ تو اچھا سن کے آیا ہوں، تو یہاں پوائنٹس آپ کو یاد ہو جائے، 5 پوائنٹ کم سے کم۔ تو دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ مرسیڈیز کو یاد کر لو، آپ کی کیا ہوتا ہے نا کہ ہم تو دنیا سے چل بستے ہیں، مرسیڈیز گاڑیاں وہیں کے وہیں کھڑی رہ جائے گی، لیکن اگر اللہ کے ذریعے، اللہ نے ہمارے ذریعے کسی ایک شخص کو، ہم نے ہدایت کا راستہ ہم بنے ہیں، ذریعہ بنے ہیں، تو پھر مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہی ہے ہمارا تیسرا پوائنٹ کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب کب تک ملے گا؟ ایک دن تو جا کر ہمارا انتقال ہو گیا، اب ہم نے کسی کو راستہ بتایا، وہ نیکی کرنے لگا، میں مر گیا، انتقال ہو گیا، اس کے بعد بھی اگر وہ ایک نیک کام کر رہا ہے تو ہمیں کب تک ملنے والا ہے ثواب؟ مرنے تک یا مرنے کے بعد بھی ملے گا؟ ہاں، مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اس کی دلیل کون بتا سکتا ہے؟ اس کی دلیل کون بتا سکتا ہے؟ کون بتا سکتا ہے اس کی دلیل؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، بالکل صحیح بات۔ ہاں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب ایک انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کی سب نیکیاں رک جاتی ہیں، الا من ثلاثہ، سوائے 3 نیکیوں کے، الا من صدقۃ جاریہ، نمبر 1 صدقہ جاریہ سے، او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو صدقہ جاریہ، جیسے آپ نے صدقہ کیا، ایک صدقہ وہ ہے جو کسی نے کھانا کھایا، ہضم ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن آپ مان لیجئے آپ نے کوئی ایسی چیز بنایا کہ جس سے جاری رہے، پیڑ لگا دیے، پھل نکلتے جا رہے ہیں، سائے میں لوگ بیٹھے ہیں، جاری ہے نا، ثواب کا کام جاری ہے، ثواب بھی جاری رہے گا۔ جب ثواب کا کام جاری ہے تو ثواب بھی جاری رہے گا، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز ذکر کی ہے، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اب مرنے کے بعد بھی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کا ثواب بھی ملتا رہے گا، جیسے کہ میٹر ڈاؤن ہو گیا، آپ نے میٹر ڈاؤن کر کے گئے، ہاں، ٹیکسی ویٹنگ میں ہے تو بل بڑھ رہا ہے، یہاں آپ چلے گئے تو بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 3 بات وہ ہے صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ نمبر 4، چوتھی چیز، کیا صدقہ سے پیسوں سے ہوتا ہے؟ ہاں، یہ صدقہ جاریہ والی حدیث ہم نے یاد کی ہے، لیکن اس میں نمبر 2 پہ تھا او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ ہو لوگوں کو، برابر۔ اب میں سوال پوچھ رہا ہوں، کیا صدقہ سے پیسوں سے ہوتا ہے؟ ہاں، کون بتائے گا اس کا جواب؟ آپ نہ بول رہے ہیں، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ صدقہ پیسے کے علاوہ بھی صدقہ ہوتا ہے؟ پیسہ خرچ کیے بغیر صدقہ ہوتا ہے؟ جیب میں سے پیسہ 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوا اور صدقہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ایسا؟ ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی بتائیے، کوئی حدیث کا مفہوم بتا سکتے ہیں تو بھی چلے گا۔ ہاں، مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، 1 روپیہ بھی نہیں گیا لیکن صدقہ ہوا۔ اور کوئی مثال؟ اچھی بات بولنا، ماشاءاللہ۔ یہ انہوں نے جو حدیث کہے، میں اسی حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امر بالمعروف صدقہ، اچھائی کا حکم دینا صدقہ ہے، ونہی عن المنکر صدقہ، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ کیوں؟ اچھی بات کا اگر ہم کسی کو بتا دیں تو یہ صدقہ ہوا، چیریٹی۔ بھئی ایک پیسہ آپ نے جو دیا، اس سے اس نے اپنی ضرورت، دنیا کی ضرورت پوری کی۔ اگر ہم اچھائی کی بات بتاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، آخرت کی پریشانی بہت بڑی پریشانی، آخرت کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ یہاں دنیا کا پرابلم سالو ہوا، یہ صدقہ ہے۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے؟ حدیث ہے، واضح حدیث، تو یہ بھی صدقہ ہے، بیسٹ سوشل ورک ہے، سب سے بہترین سوشل ورک ہے کہ کسی کو اچھائی کی بات بتاؤ،
کسی کو برائی سے روکو. میرے بھائیوں دنیا میں بہت سے انسان ہیں, اب یہ مت بولنا کہ سب کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے, نہیں معلوم ہے. کتنے سارے لوگوں کو ایک بھلا انسان زندگی میں شاید نہیں مل جاتا جو ایک آیت اس کو سنا دے, ایک بات بتا دے. ایسے کتنے لوگ جی کے چلے آتے ہیں اس دنیا سے. آف کورس اللہ ان کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرے گا, وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا, سوچو جہاں دیکھو صرف نیک لوگ دکھ رہے ہیں. یہ علاقے کا نام کیا ہے؟ ہاں بہادر پورا. اب سوچو یہ ایریا میں جہاں دیکھو سب صرف نیک صالحین, ایک دم پرہیزگار, بہت ہی بہترین قسم کے لوگ. اگر ایسے ہوتا تو کسی کو آپ کیا بتاؤں گے؟ آپ سب کو معلوم ہے, کوئی موقع ہی نہیں ہے پھر آپ لوگوں کے لیے دین کی دعوت دینے کا. لیکن جب باہر دیکھیں گے تو آپ کو نیک لوگ بھی ملیں گے اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ہے کہ نہیں دوسرے راستے پہ ہیں. نہیں سب نیک ہی لوگ یہاں رہتے ہیں. موقع ہے کہ نہیں ہے کچھ دعوت دینے کا, کہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ اہل بدعت بھی ہے, شرک کرنے والے لوگ بھی ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں, بے دین بھی ہے. تو ایک آیت بتانے کا موقع ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ صدقہ ہے, چیریٹی ہے, سب سے بہترین چیریٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کی آخرت کی تکلیف دور کر رہے ہو. ارے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, مت دنیا فی الآخرہ. دنیا کیا ہے؟ آخرت کے سامنے کیا ہے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا آخرت بیٹر, اتنا بیٹر. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے دنیا آخرت کے سامنے؟ سوائے یہ کہ تم انگلی سمندر میں ڈباؤ, دیکھو کیا لے کر آتی ہے. یہ دنیا ہے, اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے. اب سوچو کہ کوئی شخص اگر دنیا میں ایمان اور عمل کے بغیر گیا دنیا سے, کتنا بڑا اس کا نقصان ہے, کتنی بڑی بربادی ہے. اور جس میں ہم ذریعہ بن سکتے ہیں بھائی کہ کوئی انسان نیک راستے پہ آئے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے معلوم ہے, آپ تو یہ لیول کے ہو, کوئی ایسا مل جاتا ہے, مان لو کہ آپ 100 نیکیاں روز کی کر رہے ہو, اور کوئی ایسا مل جاتا ہے جو 1000 تک چلے آئے گا. حدیث میں دیا ہے فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ, کہ بہت سے سمجھنے والے اپنے سے زیادہ سمجھنے والے تک پہنچا دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے, گولڈن چانس لگ جاتا ہے. کبھی ہوا ہے لوگوں کے ساتھ کہ کوئی ایسا کیس ملا, ارے وہ تو بہت مجھ سے بھی بہت آگے بڑھ گیا. تو خوشی کی بات ہے کہ غم کی بات ہے؟ خوشی کی بات ہے, غم کی بات ہے, کیونکہ آپ نے بتایا. اب وہ جو نیکیاں کر رہا ہے آپ کے بتانے کے بعد, تو ثواب تو آپ کو مل رہا ہے ایک کاپی نا, الحمدللہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ ڈھیلے ہو جائیں, کیونکہ ہمیں بھی خود کا عمل کرنا ہے. وہ عمیل صالحا قرآن میں دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چوتھا پوائنٹ ہو گیا, سوشل ورک, سب سے بہترین سوشل ورک. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ کیا تھا؟ یہ کس سے بتانا ہے؟ کیونکہ شیطان جب کہے گا کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب کرو, اپنا نماز پڑھو, نماز تو پڑھو ہی, بہترین نماز پڑھو, لیکن جہاں موقع ہو اپنی اولاد کی تربیت کرو. قو انفسکم واہلیکم نارا, بچا لو اپنے آپ کو, گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے. وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ, مطلب رشتہ داروں کو بتاؤ. ہاں جو بات آپ کو پتا ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ جس کے ساتھ اچھا چاہتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے آپ کو سمجھ میں آئے. یہ کوئی ہماری تعریف تھوڑی ہے, اللہ کا احسان ہے. اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ امانت داری بھی ہے. ہاں, اور خیر امہ, بہترین امت کا تقاضا بھی ہے, ہم اس امت کا حصہ ہے. تو پہلی چیز کیا کریں گے؟ انشاءاللہ یاد دلائیں گے اپنے آپ کو. کیا یاد دلائیں گے؟ کمیشن چاہیے مجھے. کتنا کمیشن؟ 100% کمیشن, ایک ذرا بھی کم نہیں ملنے والا. نمبر 2, سرخ اونٹوں سے بہتر, ہم نے یاد رکھنے کے لیے ایک مرسیڈیز, ہاں کہے یاد رکھنے کے لیے. ہاں, نمبر 3, صدقہ جاریہ, مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا, آپ کو ملتا رہے گا یہ. ہاں, جتنے لوگوں سے بات کیے, جتنے الفاظ نکالے, سب بھول جائیں گے. ہو سکتا ہے سننے والا بھی بھول جائے گا کہ کس نے مجھے بتایا تھا, لیکن اللہ کے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے صدقہ جاریہ. نمبر 4, بیسٹ سوشل ورک, نیکی کا اچھی بات بتانا کیا ہے؟ صدقہ ہے. برائی سے روکنا کیا ہے؟ صدقہ. اب 4 ہم نے پازیٹیو باتیں کی, 5ویں ڈرانے والی بات بولیں گے, کیونکہ کچھ لوگوں کو صرف پازیٹیو باتوں میں پھر بھی اندر سے بات پیدا نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں, کیا آپ کو پتا ہے اگر کچھ لوگ دین کی دعوت دینا بند کر دیں تو واضح حدیثیں ہیں اس بارے میں موجود, واضح حدیثیں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اچھی باتوں کا حکم دینا, دے کر رہنا. وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, برائی سے روکنا, روک کر رہنا. نہیں تو اللہ تم پر ایک ایسی سزا بھیجے گا جو تم قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم, تم اللہ سے دعا کرو گے کہ اللہ اس سزا کو ہم سے ہٹا دے, اور اللہ تمہاری دعا کا جواب نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ سزا کس وجہ سے آئی ہے, وہ وجہ تو سالو کرو. تمہیں وجہ سالو نہیں کرنا ہے, اور صرف اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ پریشانی کو دور کر دے, آفت کو دور کر دے. پریشانی آفت آئی کیوں, وہ تو سالو کرو.
جو وجہ سے پریشانی آئی اس وجہ کو تو سالو کرو, اللہ سے مانگو, لیکن کب اللہ تعالیٰ تمہارا پرابلم سالو کرے گا؟ جب وجہ جس وجہ سے آیا وہ بھی سالو کرنا ہے. تو یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور اس طرح سے مختلف حدیثوں کے الفاظ سے یہ بات کلیئرلی ملتی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 160 سے بھی اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت کا ذکر ہے, یہ بھی بات ملتی ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں, چھپانے والوں کی بات ہے. بھئی حق بات ایک ہے, ایک کامیابی کا راستہ ہے, زندگی جیتا ہے ایک بار انسان جیے گا, اس دنیا سے ایک بار گیا واپس آنے نہیں ملنے والا. زندگی امتحان ہے, امتحان کا رزلٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ زندگی کا امتحان کا رزلٹ آئے گا. ایک راستہ جو سارے سچے نبیوں نے بتایا, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, وہی راستے پہ جو چلے گا وہی کامیاب ہوگا, اور کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے. اتباع سنت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں گے وہی کامیابی کا راستہ ہے. اب یہ جو صحیح اور حق بات ہے یہ بتائیں گے نہیں تو ایک دن تو سب کو معلوم پڑنے والا ہے. جو بھی اس دنیا سے جا رہا ہے اس کو موت کے ٹائم پہ جب فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے اور اس کو جب چہرے پر, پیٹھ پر پڑے گی, اگر اس نے گناہوں کا انبار جمع کیا ہے تو کیا ملنے والا ہے؟ وہی تو ملنے والا ہے نا, مار ملنے والی ہے. باسطوا ایدیہم, اپنے ہاتھوں کو کھینچ کھینچ کر ماریں گے فرشتے ان کو. تو تبھی تو سب لوگ سمجھ ہی جائیں گے. لیکن سمجھدار انسان کون ہے؟ جو ابھی سمجھے, ابھی سمجھے وہ سمجھدار انسان. میرے بھائیوں, ہم سب کیا پیغام لے کے جا رہے ہیں؟ ہم کون سا پیغام لے کے آنے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی بابا کے بھکت ہیں کہ ہمارے بابا ہے, بابا ان کی طرف ہم بلا رہے ہیں؟ ہم کس طرف بلا رہے ہیں؟ ہم اسی طرح بلا رہے ہیں نا, سارے انسانوں کا ایک ہی مالک ہے, اسی کی عبادت ہونی چاہیے. کیا ہم نئے کوئی امام کے مقتدی ہے کہ ہمارے امام کے ماننے والے بن جاؤ؟ بھئی ہم تو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی کی بات کو مت رکھو. ہاں, علماء کرام کی عزت کرو, لیکن کسی عالم کی بات کو قرآن و سنت کے اوپر مت رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین میں نئی چیز مت لاؤ. مطلب ہماری بات بالکل فطرت کے عین مطابق دعوت ہے. مطلب جو دعوت ہماری ہے نا میرے بھائیوں, یہ حق کی دعوت ہے. اور حق کے اندر کیا طاقت ہوتی ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, کہو حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے. ان الباطل کان زہوقا, کیونکہ باطل کو تو مٹنا ہی تھا. تو یہ 5 باتیں میں نے بتایا کس مقصد سے؟ تاکہ ہم شیطان کے وسوسوں کو ہرا کر کے آفس میں ہو, جاب ہے, باس ہونے دو باس, کسٹمر ہونے دو کسٹمر. آپ کو پتا ہے انڈونیشیا, ملیشیا میں کوئی فوج نہیں پہنچی تھی, مسلمان فوج, کوئی فوج نہیں پہنچی. وہاں پہنچے تھے تاجر, مسلمان تاجر, لیکن ایسے تاجر جو صرف کام سے بزنس کما کے اپنی جیب بھرنے میں انٹرسٹ ہے اور کچھ زندگی میں مقصد نہیں ہے, پیسہ ہی پیسہ مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں. ایسے تاجر تھوڑی پہنچے تھے. یہ تو ایسے تاجر تھے جو حلال پیسے بھی کما رہے ہیں اور ساتھ میں موقع ملنے پر قرآن و سنت کی بات بھی انہوں نے پیش کی. یہاں تک کہ آج دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی انڈونیشیا میں, ملیشیا میں بہت بڑی آبادی ہے. یہ تاجروں کا کام تھا. بھائی کون کہہ رہا ہے آپ تجارت مت کرو, کرو اپنا کام, بزنس کرو. رزق دینے والا کون ہے پہلے بولو؟ رزق دینے والا اللہ ہے. لوگوں کے دل کس کی انگلیوں کے درمیان ہے؟ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہے. یہ مت سوچو کہ میں ان کو خوش کر دوں تو میرا کام بن جائے گا. ہم اللہ کو خوش کریں گے تو ہی کام بنے گا. ہم اللہ کے بندے ہیں, رزق دینے والا اللہ ہے. اپنے ایمانداری سے کام کرو, یہ بھی آپ کی دعوت ہے. عملی طور پر ہم کس طرح سے اخلاقی طور پہ پیش آتے ہیں, یہ بھی دعوت ہے. عملی دعوت بھی ہے اور زبان کی دعوت بھی ہے. اب آتے ہیں صرف 5 باتیں کیسے دعوت دیں. سب سے پہلی بات آ چکی ہے, یاد دہانی کے طور پہ پھر سے دہرا رہا ہوں میرے بھائیوں, علم کی بنیاد پہ بات کرنا, ثابت شدہ باتیں کرنا, اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہمیں. جیسے بعض لوگ جب بات کرتے ہیں نا تو بریک ہی نہیں ہوتا ہے, کئی باتیں خود کی طرف سے بیان کرتے ہیں. تو ان کو ڈرانے کے لیے اور احساس دلانے کے لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کذب علی متعمدا, جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے, فلیتبوا مقعدہ من النار, وہ اپنے لیے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی جھوٹی بات ہم بنا کر کے خود سے نہیں بول سکتے ہیں. چاہے کسی کو, جیسے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں, ارے لوگوں کو دل نرم کرنے کے لیے بنا دو. اعوذ باللہ, ایسے لوگ ہیں ہاں جو دین کی دعوت کے نام میں کچھ بھی باتیں بیان کرتے ہیں. ہم ویسے لوگ نہیں ہیں. ہم ثابت شدہ باتیں پہنچائیں گے. ایک بات معلوم ہے, صرف ایک بات بولیں گے اور اللہ سے مدد مانگے, وہ ایک بات میں اللہ سر ڈال دے گا. ہاں 10 باتیں معلوم ہے, 10 بتائیں گے. پھر کوئی کہتا ہے اور بتاؤ, آپ کو اور معلوم نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اور جاننا ہے درس میں آؤ, اور جاننا ہے ہمارے اجتماع میں آؤ, اور جاننا ہے امام صاحب سے ملنے آؤ میرے ساتھ, اور جاننا ہے یہ ویڈیو دیکھو, اور جاننا ہے یہ کتاب پڑھو. ایسے ہی دے دو کتاب, بہت لوگ نہیں پڑھیں گے. ایسے ہی دے دو ویڈیو تو بھری پڑی ہے, کہاں دیکھتے ہیں لوگ؟ دیکھنے والے جو ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ایسے تو اجتماعات ہو رہے ہیں, کتنے اجتماعات, کتنے سارے درس ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگ نہیں ہوتے. لیکن میرے بھائیوں, علماء اکرام کے ساتھ اگر عوام بھی ساتھ دے گی نا تو آپ سوچو کتنی بہترین دعوت کا کام ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے رسول ہیں, نبی اور رسول ہے, بڑے اولو العزم من الرسول, 5 بڑے رسولوں میں سے ہیں. لیکن کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ, کون بنے گا میرا مددگار اللہ کے راستے میں. ہاں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صحابہ اکرام ہیں، علماء اکرام کے ساتھ میں پوری امت کو ساتھ دینا ہے، ان کے ماتحت کریں گے، ان کے ساتھ مل کے کریں گے، لیکن ان کا ساتھ دیں گے، ایک آیت پتہ ہے، ایک حدیث پتہ ہے، ایک بات پتہ ہے، وہ بتا کر کے دیں گے، لیکن دیں گے کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، علم کی روشنی میں اپنے علم کے حد تک، احتیاط کے ساتھ. کیوں؟ اب جیسے کوئی کہے کہ بھائی تم نے تو بہت اچھی بات بتائی، اب یہ مسئلے کا فتویٰ بھی دے دو، تو یاد رکھیے من افتی بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ، جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس کا گناہ تو فتویٰ دینے والے پر ہے. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. تو ہم اپنے طرف سے فتویٰ دینے لگے، اب خود کے بوجھ اٹھائیں گے کہ دوسروں کے بوجھ؟ بغیر علم کے فتویٰ دیا، گناہ وہ کیا، فتویٰ دینے والے پر گناہ. تو یہاں کیوں خطرے میں ڈالیں؟ تو ہم احتیاط کے دائرے میں رہ کر کریں گے انشاءاللہ. بھلے 10 بار بولنا پڑے، مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے اتنا پتا ہے، ہاں یہ معلوم کر کے بتاؤں گا، وقت لیں گے، ہاں اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. تو پہلی چیز علم کے حد تک انشاءاللہ. دوسری چیز میرے بھائیوں، دعوت میں یاد رکھو ایک ماسٹر کی ہے. ماسٹر کی کیا ہے؟ ساری باتیں ایک برابر نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر آپ 50 باتوں کے بارے میں بات کرو، سب سے پہلے سب سے اہم چیز کے بارے میں بات کرو، اور وہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ. مان لو مثال کے طور پر آپ نے 10 باتیں بتا لیے، 100 باتیں کنونس کر لی، لیکن لا الہ الا اللہ کے بارے میں کوئی کنونس نہیں ہے، 100 باتیں جان کے بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. تو فرسٹ ٹاپک، سب سے اہم موضوع لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں بات کریں، کوشش کریں یہ ٹاپک پہ سٹارٹ کرنا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل کو بھیجا یمن اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما، تو دونوں سے کہا فَإِنَّ أَوَّلَ مَا تَدُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ، سب سے پہلی چیز جو ان کو دعوت دینا کہ اللہ کی توحید کو مان لے. لا الہ الا اللہ کی دعوت سب سے پہلی دعوت، یہ ہمارا سب سے پہلا فوکس ہے. یہ سمجھ گیا تو 50 چیزیں اور سمجھ جائے گا. تو یہاں سے دعوت کی شروعات کرنا ہے، یعنی الاہم فالمہم، سب سے اہم پہلے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ علم کی بنیاد پر، بغیر علم کے بات نہیں کریں گے. نمبر 2، توحید سے شروعات کریں گے. کہاں سے شروع کریں گے؟ توحید سے شروعات کریں گے. ماسٹر کی ہے یہ دین کی دعوت میں. نمبر 3، یاد رکھیے میرے بھائیوں، انسان جو ہوتے ہیں نا کمزور ہوتے ہیں. خلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو کمزور بنایا گیا ہے. اب یہاں کوئی ایپ انسٹال نہیں کرنا ہے، جیسے ایپ ہوتا ہے نا 1 سیکنڈ میں انسٹال ہو جاتا ہے. ہاں بھئی یہ انسان ہے، اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ ایزی بناؤ، ایزی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو مشکلیں نہ کرو. بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو، لوگوں کو اپنے سے دور مت کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو میرے بھائیوں میں آپ کو ابھارتا ہوں، ایزی بناؤ، آسانی کرو، سمپل انداز میں. جیسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جو بھی حدیث میں نے پڑھا کہ پہلی چیز جو دعوت دینا لا الہ الا اللہ کی، اگر سامان لے تو پھر نے حکم دینا کہ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے دن اور رات میں. نماز پڑھنے لگے تو زکوٰۃ دینے کہنا. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کون بتائے گا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایسا کیوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے توحید کی دعوت دینا، توحید مان لے تو نماز پڑھنے کہنا، نماز پڑھنے لگے تو زکوٰۃ دینے کہنا. ایسا کیوں کہا؟ ہاں اس میں جی اور بتائیے، اور کوئی جواب؟ ہاں یہ نہیں، یہ معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری دونوں کو جب بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے لیے، تو ٹریننگ میں یہ بات کہی. تو یہ کیوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کون بتائے گا؟ اسی چیز کے اندر ہے. ماشاءاللہ بالکل صحیح. کس نے کہا یہ؟ آپ نے کہا. بالکل صحیح. ایزی ہو جاتا ہے، بالکل صحیح. سٹیپ بائی سٹیپ کرنے میں معاملہ آسان ہو جاتا ہے. اور ہم لوگ ہیں کہ کوئی ایک بار ہاتھ میں آ جائے نا تو سیدھا سٹارٹنگ سے اینڈنگ سب باتیں ایک ہی دن میں پورا پکا مسلمان بنا کے بھیجنا ہے. پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے، سامنے والا اگلی بار ہمیں دور سے دیکھ کر جلے آنے لگتا ہے. سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہے، آہستہ آہستہ. ایک ہی دن میں ضروری نہیں ہے. پہلی چیز سب سے اہم بات سمجھ جائے، پھر ایک بات بتا رہے ہیں نماز کی پابندی کرنا، پھر ایک بات بتا رہے ہیں. ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، کامیابی دے گا. آسانی کرو میرے بھائیوں. یاد رکھو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس بھیجا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم بات کرو. فرعون سے کیسے بات کرو؟ نرم بات کرو. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے کہ فرعون نصیحت حاصل کرے گا، ہو سکتا ہے کہ فرعون ڈرنے لگے گا اللہ سے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ ہو سکتا ہے يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اب موسیٰ علیہ السلام گئے تو اسی امید سے گئے تھے کہ اللہ ہو سکتا ہے فرعون یہ ڈرنے لگے گا، تقوی اختیار کرے گا، تقوی والا فرعون، نیک فرعون بنے گا. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہی خواب تھا. تو ہم لوگ کیسے بات کریں گے؟ کیا سوچ کر بات کریں گے کہ سامنے والا ہو سکتا ہے قبول کرے گا. بھئی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پہلے سے نیگیٹو سوچتے ہیں، بولے یہ لوگ یہ ایسا ہے، یہ تو نہیں سمجھنے والا ہے. کیوں؟
کیسے معلوم پڑے گا؟ بھائی ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ سمجھنے والا نہیں ہے، ایسے کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اور کسی سے بہت امید ہوتی ہے کہ یہ تو ضرور سمجھے گا، اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، ہاں ایسے بھی ہوتا ہے لائف میں۔ تو یہ پہلے سے نہیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ اس کو تو نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ تو فلاں، یہ فلاں لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ فلاں لوگ نہیں سمجھتے۔ بھائی ہر آدمی الگ ہے، ہر انسان الگ ہے، آپ پورے دل سے بات کرو، پوری نرمی سے بات کرو، 3 باتیں ہوں گی۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ علم کی بنیاد پر بریک بھی چاہیے، ایکسیلیٹر بھی چاہیے اور بریک بھی چاہیے۔ نمبر 2 ہاں وہ ہے کیا؟ سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا؟ ہاں ماسٹر کی توحید، ماسٹر کی توحید۔ نمبر 3 آسانی کرو، مشکلیں نہ کرو۔ اگر آپ کو وہ سرکوٹ چاہیے تو مرسیڈیز گاڑی، کمیشن۔ اچھا یہ بتاؤ کمیشن کوئی سمجھے گا، قبول کرے گا، عمل کرے گا تو ملے گا، یا عمل کیے بغیر بھی آپ کو کمیشن ملے گا؟ بتاؤ۔ معلوم ہے آپ کو حدیثیں ہیں نا 2 ٹائپ کی ہیں، آیات و حدیث اس میں 2 ٹائپ کی ہے۔ ایک ہے کہ آپ بتا دو آپ کو ثواب ملے گا، اور ایک ہے کہ مان لیا نا تو کمیشن بھی ملے گا۔ سرکوٹوں سے بہتر والی حدیث میں کیا ہے؟ اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرکوٹوں سے بہتر ہے۔ اگر ہدایت دے تو بتائے تو ثواب ملے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی جو لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف۔ تو آپ نے بات کی ہے، بہترین بات آپ نے کی ہے، ثواب کی چیز ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے نا جیسے سیلری بھی ملتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ سیل کر لیے تو کمیشن الگ ملتا ہے۔ ہاں تو ایک ہے ثواب تو ملے گا، آپ نے بتایا تو ثواب مل جائے گا، لیکن اگر قبول کیا تو ایکسٹرا۔ تو اگر آپ کو کمیشن چاہیے تو بھائی تھوڑا سا انسان کی فطرت جو ہوتی ہے نا، مطلب کیا ہوتا ہے، اب یہاں پہ کوئی ہے جو پہلے توحید پہ نہیں تھا، کوئی اور چیز پہ تھا اور الحمدللہ آیا ہے، کوئی ہے؟ آپ کو کتنا ٹائم لگا تھا سنے اور قبول کرنے میں؟ کتنا ٹائم لگا؟ 3 سال لگے۔ اوکے، اور کوئی مثال یہاں ہے؟ ان کو 3 سال لگے تھے سننے اور قبول کرنے میں، آپ کو کتنا ٹائم لگا تھا؟ 2 سال لگے تھا۔ اور کوئی ہے؟ ہوتا ہے۔ اور کوئی ہے؟ اور کوئی مثال؟ جی آپ کو ہاں جی 5 سال۔ تو یہاں یہ دیکھو جی 1 سال۔ دیکھو یہ ریئل لائف میں ایسے ہی ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے، ایک ہی دن میں سب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن دعوت کے اندر کیا ہوتا ہے نا، بعض لوگ فاسٹ فوڈ چاہیے ان کو، ابھی بتایا، ابھی قبول کیے، نہیں قبول کیے، تم کیسے آدمی ہو، کافر ہو تم، مطلب کیسے، مطلب تکفیر کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ بھئی فاسٹ فوڈ تھوڑی ہے یہ، مائکرو ویو میں ڈالو اور اتنے سیکنڈ میں گرم ہو کے مل جائے گا۔ اتنا جلد بازی آج کل کا زمانہ ہے نا، بہت جلد باز لوگ ہو گئے ہیں۔ صبر رکھو، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کرو جیسے بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا، بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا۔ سب سے بڑی مثال کون سی ہے؟ سب سے بڑی مثال کون سی ہے؟ نوح علیہ السلام کی مثال۔ بھئی اتنا زیادہ صبر ہم لوگوں کو نہیں کرنا ہے، یہاں زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو صبر کرنا تو سیکھنا پڑے گا۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے نا، جب آدمی جلد بازی پہ اتر آتا ہے نا تو بد اخلاقی پہ اتر آتا ہے۔ جلد باز جب بن جاتا ہے نا تو بد اخلاقی پہ اتر آتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے نا، دیکھو دعوت جب دیتے ہیں نا تو سامنے والا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ریجیکٹ کرنے کے لیے، مطلب شیطان اس کے پیچھے بھی پڑا ہے، بولے یہ دیکھو اس وجہ سے میں نہیں مانتا ہوں ان کی بات۔ اخلاق میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ رہنا ہے۔ آسانی کرو میرے بھائی، انسانوں سے دعوت دینے کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایپ انسٹالیشن کا پروگرام نہیں ہے یہ۔ یہاں پہ بس انسان ہے، انسان سے انسانی طور پہ وقت لگتا ہے، سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، آدمی سوچتا ہے، غور کرتا ہے۔ ایک آدمی نے بات کیا، پھر دوسرے نے جا کے بات کیا، پھر تیسرے کو جا کے رزلٹ ملا، لیکن ان کی بھی محنت تھی، اللہ کے ریکارڈ میں ہے، بھلے ہی کسی کو پتہ نہ چلے لیکن اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہے، قیامت کے دن ملے گا، کوئی چیز ضائع نہیں ہونے والی، کوئی چیز کم نہیں ہونے والی۔ تو یہ ہمارے ہو گئے 3 پوائنٹ۔ چوتھا پوائنٹ میرے بھائیوں، یہ چوتھی بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں نا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ دین کی دعوت میں صرف معلومات سے کام نہیں ہوتا۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نام مبشر اور نذیر، یا وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے رکھا ہے۔ مطلب ہوتا کیا ہے کہ سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ایک سٹیج آتا ہے، ایک سٹیج تھا سمجھ میں نہیں آیا، ایک سٹیج ہوتا ہے سمجھ میں آ گئی لیکن پھر بھی قبول نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوسائٹی ہے بھائی، ابھی وہ بھی تو اپنے کمفرٹ زون میں لگا ہوا ہے، اس کو بھی تو کہیں کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے۔ کہیں اپنے سوسائٹی میں کسی کا ہو سکتا ہے کوئی کہے گا کہ تم نے یہ قبول کر لیے، تم تو یہ تھے ابھی یہ بن گئے، تم تو یہ کر رہے تھے یہ کرنے لگے، بہت سے مشکلیں ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، بہت سارے لوگوں کا معاملہ ایسا ہے نا کہ وہ لوگ سمجھ کے بھی قبول نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے یاد رکھو، دین کی دعوت میں صرف بتانا ہی کافی نہیں ہے، خوشخبری دینا ہوتا ہے، ڈرانا ہوتا ہے۔ خوشخبری کیا چیز کی دیں گے؟ جنت کی خوشخبری۔ اور خوشخبری بتاؤ؟
جنت کی نعمتیں، ہاں وہ سب پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے نا جنت کا، بھائی جنت کے بارے میں 20 باتیں آپ کو بتانے بولوں نا اینی ٹائم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کم سے کم 20 باتیں جنت کیا ہے. ہاں آپ کو بتانے ہو خود کے دل کے لیے سب سے پہلے، تاکہ جب شیطان وسوسے ڈالے تو جنت کو یاد کرو، مجھے جنت چاہیے. ہاں جنت کی ساری نعمتیں، صرف حور کو بھی یاد کریے، لیکن اور بھی باقی سب نعمتیں بہت ساری ہیں. ہاں تو میرے بھائیوں خوشخبری دینا، اور خوشخبری میں اور کیا خوشخبری ہے؟ اللہ کا دیدار. ہاں اور بتائیے اور کیا خوشخبری ہے؟ دنیا میں بھی سکون کی زندگی. کہاں ہے سکون؟ کہاں ہے سکون؟ ایک جگہ سکون ہے، اسلام میں، دین اسلام میں، اللہ کے سامنے اپنی مرضی کو سرنڈر کرنے میں. بھائی سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، وہ سکون کسی کو کیا معلوم ہے؟ جنہوں نے محسوس نہیں کیا ان کو معلوم ہی نہیں ہے. ارے آپ کو پتا ہے ہم میں کوئی اگر وہ زندگی سے آیا ہے نا، اس کو معلوم ہے وہ زندگی میں کیا فرسٹریشن ہوتا ہے، کتنا خالی پن ہوتا ہے. وہ خالی پن جیسے کہ زندگی کا کاٹنے آتا ہے، آدمی ویسے مر مر کے جیتا ہے، اور ایسے جیتے ہیں کتنے سارے لوگ. اور اسلام میں کیا ہے؟ سکون ہے، اطمینان ہے کہ ہماری مرضی اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر ہے. وہ میرا رب ہے. ہاں وہ میرا رب ہے. اب یہ خوشخبری نہیں ہے کیا کہ یہ چیز مل سکتی ہے؟ بادشاہ کو پیسہ خرچ کر کے وہ چیز نہیں مل سکتی جو دین اسلام میں یہ اس راستے پر چلنے سے مل سکتی ہے. ہاں تو یہ چوتھی چیز خوشخبری دینا اور ڈرانا. ڈرانا کیا چیز سے ڈرانا؟ جہنم سے ڈرانا. ہاں اللہ کی سزا سے ڈرانا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرانا. دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، دنیا میں بھی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر. اللہ تعالیٰ چھوٹی سزا بڑی سزا سے پہلے بھی بھیجتا ہے، قرآن کی آیت ہے. تو یہ چیز سے ڈرانا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سوچو کوئی ایک آدمی بہت تھکا ہارا گھر میں آیا، کہتا ہے آج میں اتنا تھک گیا ہوں کہ میں ذرا بھی اٹھ کے کوئی کام نہیں کرنے والا ہوں. آپ لوگ کہتے ہیں نا ذرا بھی، کیسے بولتے ہیں؟ ہاں حیدرآبادی جملے میں کیسے بولتے ہیں؟ ذرا بھی اٹھ کے میں کچھ بھی کام نہیں کرنے والا ہوں. اور پھر کوئی کہتا ہے کہ ابھی معلوم پڑا ہے کہ گھر کے پیچھے کمپاؤنڈ میں خزانہ دفن ہے. اب کیا کرے گا وہ؟ اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ اب طاقت آئے گی نہیں آئے گی؟ ذرہ بھی نہیں اٹھنے والا تھا، ابھی طاقت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اب آئے گی طاقت اس کے اندر. اب رات بھر بھی کھود کے خزانہ نکالنا ہے تو وہ محنت کرے گا. کیسے طاقت آئی؟ کیسے طاقت آئی؟ خوشخبری. خوشخبری سے کیا ہے نا، کمزور انسان میں طاقت آ جاتی ہے. اور ڈرانا بھی ضروری ہے. اب جیسے کوئی تھکا ہارا انسان گھر میں آ کے بولتا ہے ابھی میرے پاس ذرا بھی طاقت نہیں ہے، ذرا بھی. اور پھر کوئی کہے کہ گھر میں سانپ آ گیا ہے، سانپ سانپ سانپ، ابھی طاقت آئے گی اس کے اندر اٹھنے کی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. سلو موشن میں اٹھے گا کہ فل فاسٹ سپیڈ میں؟ ابھی دوڑ کے باہر نکلنے کی طاقت آ جائے گی. کیوں؟ کہاں سے آئی طاقت؟ ڈرانے کی وجہ سے. ہاں تو انسان ہے ہی ایسا. اب ہم لوگ انسانوں میں دعوت کا کام کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کوئی ایپ انسٹالیشن نہیں ہے، وہاں پہ ضرورت نہیں ہے خوشخبری ڈرانا، یہاں پہ ضرورت پڑتی ہے. تو صرف بتانا کافی نہیں ہے. اگر آپ کو چاہیے سرخ اونٹوں سے بہتر، تو پھر آپ کو خوشخبری بھی دینے آنا چاہیے اور تھوڑا سا ڈرانے بھی آنا چاہیے. اور یہ ضروری ہے ہاں تاکہ طاقت آ جائے. 4 باتیں ہو گئی. اور 5ویں چیز میرے بھائیوں وہ ہے دین کی دعوت میں، اور جو آپ کے سامنے میں آج بتا رہا ہوں وہ یہ ہے. چلیے سب سے قیمتی بات کیا میں بتا سکتا ہوں، کیونکہ میرا ایک پورا کورس ہے، لیکن اس میں سے کون سی سب سے قیمتی چیز ہے آپ کو میں بتا سکتا ہوں، دیکھ لوں. 4 پوائنٹس ریوائز کر لیتے تب تک. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ یہ نہیں، وہ نہیں، وہاں نہیں، یہ والی لسٹ. علم کی بنیاد پہ بات کرنا. گاڑی میں ایکسیلیٹر کے ساتھ بریک بھی چاہیے، بریک مت بھولنا. ہاں دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ماسٹر کی توحید. ہاں نمبر 3 آسانی کرو میرے بھائی، مشکلیں مت کرو، سٹیپ بائی سٹیپ جاؤ، صبر رکھو، جلد بازی مت کرو. نمبر 4 ہاں خوشخبری دینا ہاں اور ڈرانا، یہ بھی ضروری ہے. اور نمبر 5 آخری پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یاد رکھنا چاہیے. وہ ہے اخلاق کے ذریعے دعوت. اور یہ پوائنٹ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کمبائن بھی ہو رہا ہے، آسانی کرو، لیکن ایک الگ پوائنٹ کے طور پہ اخلاق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کو بھیجا جو رحمت للعالمین. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے اونچے لیول پر ہو. اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ایسے نبی کو بھیجا حریص علیکم ما عنتم، تم پہ تکلیف آئے یہ نبی کے لیے بڑی بات ہے. ہم پہ تکلیف آئے یہ ہمارے نبی کے لیے بڑی بات ہے. حریص علیکم، فکر مند تھے ہمارے لیے، یہ تھے ہمارے نبی. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ رؤوف، شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے. تو مطلب میرے بھائیوں کوئی اگر برا ری ایکشن سامنے سے آئے اس کے بارے میں تو کیا کریں گے؟ دیکھو اب چھوڑنا نہیں، کوئی برا کرے نا اس کو چھوڑنا نہیں. آدھی بات سن کے مت جاؤ یہاں سے. سورہ فصلت کی آیت ہے، سورہ 41 آیت نمبر 34، ادفع باللتی ہی احسن، بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے.
बुरी चीज का जवाब दो अच्छा करके। فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر وہ جس کے تمہارے بیچ میں دشمنی تھی بن جائیں گے قریبی دوست۔ مطلب کوئی برا کرے تو کیا کریں گے آپ؟ اور اچھا کرو۔ کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ کانٹراسٹ پیدا کرو میرے بھائیوں، کانٹراسٹ، یعنی کہ جتنا وہ برائی سے بات کرے آپ اور اچھے سے بات کرو۔ فیل کرتے ہیں لوگ، محسوس کرتے ہیں، بعد میں آگے احساس ہوتا ہے کہ میں تو ایسے بات کر رہا تھا، وہ کتنا اچھے سے بات کر رہا تھا، اور دوسرے لوگوں پر بھی بہت بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، اگر کوئی کچھ بھی نارمل رہتے ہیں نا تو اتنا بڑا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی اگر تھوڑا سا ویسے اتر آئے نا، اور اگر ہم اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں نا تو بہت لوگ متاثر ہوتے ہیں اور لوگ دین کے قریب آتے ہیں، وہ شخص ذریعہ بنتا ہے۔ ہاں تو آپ کو لیکن اس میں بہاؤ کے ساتھ بہہ نہیں جانا ہے، غصے کو سائڈ پہ رکھنا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، کیونکہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ کوئی ہم پرسنل پیسے بھرنے کے لیے کر رہے ہیں، کچھ فائدے کے لیے کر رہے ہیں، کچھ چاہیے ہمیں ان سے نہیں چاہیے، ہمیں کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے۔ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا مقصد ہے۔ چلو لاسٹ میں ہم لوگ سورہ صف کی کچھ آیتیں پڑھ کر اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں لاسٹ میں آپ کو ایک بزنس آفر دینا چاہتا ہوں، ایک بزنس آفر ہے۔ ہاں جی، بزنس آفر۔ کوئی بولے بزنس کا کہاں سے بیچ میں بات آ جائے؟ سورہ صف سورہ 61 کی آیت نمبر 10 سے 13 ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں، ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی، ایسا بزنس، ایسی تجارت جو دردناک عذاب سے بچائے گی۔ چاہیے بزنس جاننا ہے، بزنس آفر ہے اس مسجد میں، آج بزنس کی باتیں ہوگی۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھا تجارت کے بارے میں، بزنس کے بارے میں آفر ہے، چاہیے جاننے کا انشاءاللہ۔ چلو سنو، ان بزنس میں کیا ہوتا ہے؟ انویسٹمنٹ ہوتا ہے اور پروفٹ ہوتا ہے۔ کیا انویسٹمنٹ ہوگا، کیا ریٹرنز ہوگا، کوئی بھی جانے گا بھائی بزنس آفر ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے، پروفٹ کیا ہونے کی امید ہے۔ تو بزنس کیا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تؤمنون باللہ، تم اللہ پہ ایمان لاؤ، سچا ایمان، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ ایمان، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ جی ہاں، آپ کا وقت چاہیے، آپ کی محنت چاہیے، آپ کی کوشش چاہیے، آپ کا پیسہ، کبھی پیمفلیٹ لے کے دینا پڑتا ہے، کبھی کتابچہ، کبھی قرآن کا ترجمہ، ہاں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت رکھے تھے نا، دعوت دیے تھے اور پھر دعوت بھی دیے تھے، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ دعوت، بھائی دعوت میں دعوت بھی دو، ہاں تو کیا کرنا ہے؟ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اس کام میں، کسی کو ہاں ہدیہ دے کے بھی دل نرم ہوتا ہے، پھر اس کو دین کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ ہدیہ دینے سے تحادہ اور تحابو، ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے۔ ہاں تو تیسرا انویسٹمنٹ کیا ہے کہ اپنے مال اور اپنی جان کو خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسرا جان مال اور چوتھا جان، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ اچھا ہوگا تمہارے لیے کاش کہ تم جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے انویسٹمنٹ بتایا۔ اب ریٹرنز کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ہم سب کیا ہے؟ انسان گنہگار ہوتے ہیں اور سب کو چاہیے کہ میرے گناہ اللہ معاف کر دے، تو معافی پانے والے کاموں میں سے یہ بہترین کام ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تمہیں ایک ایسی جنت میں داخل کر دے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ہاں اور پھر کیا؟ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاک گھر ہمیشہ رہنے والی جنت میں، ہمیشہ، ایسا نہیں کہ جو ہوتا ہے نا لیول لائسنس 11 مہینے ختم اب بعد میں کرو، ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اخرى، اور ایک اور چیز، تین چیزیں ہو گئی، وہ اخرى تحبونہا، جس سے تم لوگ محبت کرتے ہو، مطلب اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن تم لوگ کیونکہ محبت کرتے ہو، وہ اخرى تحبونہا، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح۔ ہاں مطلب اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پہ بھی اللہ نوازے گا، غلبہ دے گا، کامیابی دے گا، دنیاوی طور پہ بھی دے گا، اس کو اللہ نے بونس میں بتایا، وہ اخرى تحبونہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں کہا فبشر المؤمنین، خوشخبری دے دو مومنوں کو۔ تو یہ خوشخبری انویسٹمنٹ آفر کی آپ تک پہنچی۔ میرے بھائیوں اس انویسٹمنٹ آفر کو قبول کریے، انویسٹمنٹ بھی کریے، پروفٹ بھی آپ کا ہے، بزنس آفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دعوت کیوں کے 5 پوائنٹ ہم نے دیکھے، دعوت کیسے کے 5 پوائنٹ دیکھے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کی دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، کیا لگتا ہے آپ کو ضرورت ہے؟ آپ کی میری ضرورت ہے اللہ کو؟ ہاں اللہ تعالیٰ فاسقوں سے کام لے لیتا ہے۔ سلمان رشدی نے کتاب لکھ دی اسلام کے خلاف، سیٹانک ورسز، وہ کتاب کتنے لوگوں نے پڑھے اور پڑھنے کے بعد بولے سیٹانک ورسز کس کو؟ قرآن کی آیتوں کو بولا اس نے، بولے اچھا یہ ورسز ہے کیا، یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن پڑھیں گے تو صحیح۔ کتنے لوگوں نے سیٹانک ورسز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھے اور اسلام کو مل کے ذریعہ کون بنا؟ سلمان رشدی بنا۔
بھائی کرنے کے لیے تو بدترین انسان سے بھی اللہ کام لے لے گا. ہاں تو ہماری تو کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم لوگوں کو ضرورت ہے اللہ ہمیں موقع دے دے, اللہ ہمیں موقع دے دے کہ ہم ایک اپنی آیت ایک بول دیں اللہ کی راہ میں. اپنے لیے تو بات کریں گے, اللہ کے لیے بھی ایک آیت بول دیں, اللہ کے لیے ایک بات بتا دیں, کسی سے ایک بات کریں, تو اللہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے اتنا بڑا ثواب کا ذریعہ ہوگا. کل قیامت کے دن ترازو میزان میں پہاڑ کے پہاڑ نیکیاں ہوں گی. اللہ ہمیں اس کی دین کی خدمت قبول کرے, آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.